बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानी की तरफ। पहली कहानी हमारे साथ शेयर कर रही है ज़ुनैरा। ज़ुनैरा कहती हैं कि मेरी फ्रेंड के वालिद के साथ ये वाक़या पेश आया था और मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। सर्दियों के दिन थे और ज़ुनैरा के जो वालिद जो फ्रेंड थी वो कहती कि मेरी दोस्त के जो वालिद थे वो उनके पास सिगरेट और पान, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का वो कारोबार करते थे। तो कहते हैं कि लोग आते रहते थे, रात के तक चाय वगैरह भी बनाकर वो भी सेल करते थे। लोग चाय पीने के लिए बैठ जाते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स वगैरह भी उनके पास थे। एक छोटा सा उन्होंने कारोबार अपना चलाया हुआ था। वो कहते हैं कि एक रोज़ सर्दियों के दिन थे और लोग बैठे हुए, उन्होंने चूँकि वो सामने कुर्सियाँ वगैरह लगाई हुई थी बाहर अपनी शॉप के, एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ था जहाँ पर लोग बैठकर आपस में बातें वगैरह करते थे और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। कहते हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। सर्दियों की रात थी, शाम थी, तकरीबन काफ़ी 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था। ये अपने काम में मशगूल थे, बुरी तरह से बिज़ी थे। जो इन्होंने अपने पास लड़के वगैरह रखे हुए थे इस काम के लिए, वो सब सर्व कर रहे थे और चाय वगैरह बना रहे थे। तो इनके वालिद भी बैठे हुए थे अपनी जगह पर और लोगों को डील कर रहे थे। तो कहते हैं कि मेरी नज़र अपनी शॉप से बाहर पड़ी तो वहाँ पे मुझे खातून खड़ी हुई नज़र आई, जैसे कि कोई खातून है और उन्होंने काले रंग की चादर ओढ़ रखी है। कहते हैं इसके अलावा मैं उसको बाकी हुलिया नहीं देख सका, मगर मैंने इतना ही देखा कि खातून है काले चादर में, वो उनका चेहरा छुपा हुआ था। कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद कोई फ़कीरनी होगी और मांगने के लिए खड़ी होगी कि लोग पैसे वगैरह दें। मैं अपने काम में मशहूर रहा। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने देखा तो वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी और फिर तमाम आदमी जो वहाँ बैठे हुए थे वो अपनी बातों में मशगूल थे, कोई भी उसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। कहते हैं मैंने 2-3 दफ़ा उसको देखा, वो अपनी जगह पे बिल्कुल साकित खड़ी थी। कहते हैं कि जब मैंने सारा काम ख़त्म हो गया तो मैंने अपने एक लड़के को बुलाकर कहा कि जाओ ये पैसे उस खातून को देकर आओ। वो लड़का उस तरफ चला गया और मैं अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी बाद वो मुझे आके कहने लगा कि आप किस खातून की बात करें, वहाँ तो कोई नहीं है। जब मैंने नज़र उठा के देखा तो वाकई वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। मैंने सोचा कि शायद चली गई होगी। तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा मेरी नज़र पड़ी तो वो वहीं पे मौजूद थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि पहले तो ये चली गई थी, अब फिर यहाँ पर आ गई है। कहते हैं कि इस रात को जब मैंने अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं दुकान को ताला लगाया, लड़के सब जा चुके थे, मैं भी अपनी साइकिल की तरफ चला गया और मैंने साइकिल को ऊपर बैठ के, तो मैं साइकिल चलाया करता था, मैं साइकिल के ऊपर बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो मुझे यूँ लगा जैसे बड़े तेज़ कदमों से कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है। मैं बहुत हैरान हुआ कि साइकिल की रफ़्तार के साथ इंसान की रफ़्तार तो नहीं मिल सकती, आखिर कुछ तो फ़र्क होता है। तो ये कौन है जो मेरे साइकिल की रफ़्तार के साथ कदम चला के मिला के चल रहा है। जब पीछे मैंने मुड़ के देखा तो वही खातून मेरे पीछे तेज़ कदमों से आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने साइकिल की रफ़्तार बढ़ा दी क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गया था कि ये कोई फ़कीरनी के रूप में कोई डाकू वगैरह कोई साथी ना हो। तो मैंने तेज़ कर दी साइकिल, तो मैंने देखा कि वो भी तेज़ तेज़ चलती हुई बिल्कुल मेरी साइकिल के बराबर में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और जब मेरी उसके तो मैंने एक दफ़ा नज़र उठाई कि मैं देखूँगी ये है कौन है, तो मैं ये देख के खौफज़दा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी आँखें जो थी वो अपने जगह से गायब थी और वहाँ पर घड़े थे। वो कहते हैं कि जब मैंने उसके पैरों की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैं ये देख के हैरान कि उसके पैर इस तरह से लग रहा था जैसे लकड़ी की 2 स्टिक्स हैं जो, और उनके नीचे जैसे बतख के पैर होते हैं इस तरह से बड़े बड़े पाँव थे चप्पुओं जैसे, और वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई मेरे साथ साथ चल रही थी। जब उसने मुझे अपना जायज़ा लेते हुए पाया तो उसने ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने शुरू कर दिए। उसके कह के इस कदर खौफनाक थे कि मेरी चीखें निकल गईं और मैं चीखता हुआ ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का ज़िक्र करने लगा और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। जब मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया तो थोड़े बाद वो गायब हो गई।
اس کے بعد میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور کئی روز تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو بہت خوف آتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں جب بھی رات کو لیٹ نائٹ فارغ ہوتا تو میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر گھر آتا تھا۔ اول تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں 10 بجے تک دکان بند کر دوں اور 10 بجے کے بعد میں دکان پہ کام نہیں کرتا تھا، ورنہ میں پھر لڑکوں سے کہہ دیتا تھا، میں خود گھر چلا جاتا تھا اور لڑکے بند کرتے تھے شاپ۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی زنیرہ اور یہ ان کی دوست کی کہانی تھی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ مقصود نے شیئر کی۔ مقصود کہتے ہیں کہ میں راولپنڈی سے سفر کر رہا تھا لاہور کی طرف، اور میں بس میں سوار تھا، اور یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ جب میں بس میں سوار ہوا تو میں نے ٹکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ سے تھے، وہ جو بھی تھے وہ حضرت، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور وہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ تسبیح پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کے بعد بس جو تھی وہ رواں دواں ہوئی، اور تھوڑے فاصلہ جب گزرا تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، اور انہوں نے مجھے بھی بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں بھی اللہ کا ذکر کیا کروں۔ اسی طرح سے سفر تھوڑا سا اور کٹ گیا، اور ہم لوگ آپس میں ہلکی ہلکی گفتگو سے جو بات شروع ہوئی تھی، تو وہ جو بزرگ تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کہ بالکل سچ ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور یہ میرے ساتھ بالکل سچا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی فرمائیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تب کی بات ہے کہ جب میں بالکل لڑکپن میں تھا، اور میں تمہاری طرح بہت کم عمر کا تھا، تو میرے اندر ایک بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ میں چوریاں کیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مختلف جگہوں پر چوری کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور اس طرح سے میں اپنا گزارا کرتا تھا۔ میرے والدین سمجھتے تھے کہ میں کہیں پہ محنت مزدوری کرنے جاتا ہوں، مگر میرا کام چوریاں کرنے کا تھا۔ کہتے کہ کبھی بھی میں پکڑا نہیں گیا کیونکہ میں کافی مہارت سے چوری کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک پوش علاقے سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر میری نظر ایک کوٹھی کی طرف پڑی جو کہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب میں اس کوٹھی میں چوری کروں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر روپیہ پیسہ نہیں بھی ہوگا تو یہاں پر جو سامان ہوگا وہ اس قدر قیمتی ہوگا کہ اگر میں وہی اٹھا کر لے آؤں اور بیچ دوں تو اسی میں کافی کچھ کما سکتا ہوں۔ میں نے کافی دنوں تک اس کوٹھی کے باہر کھڑا رہا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ لوگ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، اور تمام میں نے جو معلومات تھی اس کی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں آ رہا جا رہا تھا۔ تو تب تو میرے لیے کام آسان ہو گیا تھا، میں بڑا خوش ہوا، اور ایک روز میں نے باقاعدہ تیاری کے ساتھ اس کوٹھی کے طرف جانے کا سوچ لیا کہ آج میں یہاں پر چوری کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اندھیری رات کا فائدہ اٹھایا اور میں نے اپنے پوری پیکنگ کے ساتھ کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ چونکہ دیوار کافی اونچی تھی مگر مجھے دیوار پھلانگنا بہت آسانی سے آتا تھا اور میں اس کام میں کافی ماہر تھا۔ میں نے دیوار کو پھلانگ کر اندر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ شروع میں ایک چھوٹا سا باغیچہ سا تھا اور اس کے بعد کوٹھی کا اندرونی دروازہ۔ تھوڑا سا میں نے کھڑکیوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر اندر اندھیرے کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، جس سے مجھے لگا کہ میرا کام زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ گیٹ کے دوسری طرف مجھے تھوڑا سا کچھ دکھائی دیا۔ میں نے جب غور کیا تو وہاں پر ایک گارڈ جو تھا، ایک چوکیدار، وہ سو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کو معلوم تھا کہ جب کوئی آئے گا جائے گا نہیں، تو اس کو کس چیز کا خوف تھا، وہ سو رہا تھا وہاں پر۔ کہتا ہے کہ میں نے کوٹھی کے اندرونی سائڈ کی طرف، میں نے اندرونی جو تھا دروازہ، اس طرف میں نے قدم بڑھا دیا، اور جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کے ہینڈل پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ کہتے ہیں کہ میں کوٹھی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کافی بڑی کوٹھی تھی اور کافی وسیع تھی۔
کہتے کیا میں آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا کمروں کی طرف. جو باہر صحن تھا اس میں کافی جو سامان تھا کافی قیمتی تھا، اور جو صوفے وغیرہ وہاں پڑے ہوئے تھے اور جو وہاں پر پردے لٹکے تھے کھڑکیوں وہ بہت زیادہ قیمتی تھے. اب میں نے اندر کمروں کی طرف قدم بڑھا دیا. جیسے میں کمروں کی طرف قدم بڑھانے کا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی کمرے کا دروازہ کھلا ہے. یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا، اور میں نے سوچا کہ شاید کوئی اندر موجود تھا اور وہ اب باہر آ رہا ہے، تو میں ایک دم سے چھپ گیا. مگر دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ کافی دیر تک جب کوئی باہر نہ آیا تو میں پھر خاموشی سے اٹھا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا. کہتے کہ مجھے جیسے سے میں بڑھتا جاتا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوٹھی کے اندر زندگی جو ہے وہ جاگ گئی ہے. وہاں پر قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی، اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے کسی کے لباس کے ساتھ سراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں. کہتے کہ میں نے اس چیز کو زیادہ خاطر میں نہ رکھا، اور آگے پیچھے جب اطمینان کر لیا کہ ادھر یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے. یہ سوچ کے میں نے ایک کمرے کے اندر قدم رکھ دیا. کمرہ کافی بڑا تھا اور وہاں پر کافی قیمتی سامان پڑا ہوا تھا. میں آگے بڑھا اور میں نے ان چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا. اور الماری میں نے کھولی تو وہاں پر مجھے کافی چیزیں اور لباس وغیرہ لٹکے ہوئے نظر آئے. میں نے وہاں سے کچھ شو پیس وغیرہ اٹھائے اور اپنے پاس بیگ میں ڈال لیے. اب میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف قدم بڑھانے چاہے کہ میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے وہاں پر کوئی سفید رنگ کا وجود کھڑا ہوا نظر آیا. یہ دیکھ کے میرا ایک دم دل جو تھا وہ حلق میں آ گیا، جیسے کہ شاید کسی نے مجھے دیکھ لیا. مگر وہ جو کوئی بھی تھا وہ وہیں پر ہوا میں تحلیل ہو گیا. میں نے سوچا کہ شاید اندھیرے میں میرے نظر کو دھوکا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا. جیسے میں قدم باہر نکالے تو مجھے یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی نے میرا لباس کھینچا ہے. میں پیچھے کی طرف مڑا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، مگر واضح طور پہ میرا جو پیچھے لباس تھا وہ کسی نے کھینچا تھا. جو میں نے چست سا ایک لباس پہنا تھا وہ کسی نے پیچھے زور سے اس کو جیسے کھینچا، اور مجھے واضح طور پہ یہ محسوس ہوا. اس کے بعد مجھے یوں لگا جیسے کوئی خاتون بڑے زور سے ہنسی ہے، اور ساتھ ہی میں مجھے پائل کی آواز سنانے دینے لگی. جب میں نے پائل کی آواز سنی تو میں ڈر گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہاں پہ کوئی اور معاملہ ہے. یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں اب کوٹھی سے باہر نکل جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جان گنوا بیٹھوں. اب میں جب باہر کی طرف جانے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں کو کسی نے زور سے جکڑ لیے. میں جتنا اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی وہ چیز جو تھی میرے پیروں کو جکڑ لیتی تھی. میں نے بڑی مشکل سے اپنے بیگ سے ٹارچ نکالی، اور جب میں نے اس طرف ٹارچ کی تو یہ دیکھ کر میرے خوف سے میری چیخ نکل گئی کہ وہاں پر ایک مخلوق تھی، کوئی جو خاتون لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں لال تھیں، بالکل لال، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مردہ خاتون زندہ ہو کر آ گئی ہے. وہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اور اس نے بڑے بڑے اس کے ناخن تھے جو وہ میرے ٹانگوں میں گھسا رہی تھی. میں نے اللہ کا ذکر شکر کرنا شروع کیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. میں اٹھ کے باہر کی طرف بھاگا کہ مجھے یوں لگا کہ باہر کے جو دروازہ ہے جس طرح سے میں انٹر ہوا تھا کوٹھی کے اندر، وہاں پر کوئی کھڑا ہے. چونکہ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، میں نے ٹارچ کا رخ اس طرف کیا تو وہ کوئی ایسی مخلوق تھی کہ ایسا لگا تھا کہ کوئی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. اس نے کپڑا اوڑھ رکھا تھا چادر کی طرح، اور باقی اس کی ٹانگیں جو تھی وہ ڈھانچے کی طرح نظر آ رہی تھی، وہ ہڈیاں ہی تھی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بھی ایسا ہی تھا. اس کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ڈھانچہ جو تھا. میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا اور جیسے کوئی طاقت مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے. اس کے بعد کسی نے جیسے زور سے مجھے پکڑ کر ہوا میں اچھالا، اور اس کے بعد میں زمین کے اوپر گرا اور میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا. اگلے صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کوٹھی کے باہر پڑا ہوا تھا، اور میرا ایک ایک ہڈی دکھ رہی تھی. میرا ساتھ ان چیزوں نے بہت ہی برا سلوک کیا تھا. میں آج بھی جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو بہت مجھے خوف آتا ہے. مقصود کہتے ہیں کہ یہ کہانی سنا کے وہ بابا جی خاموش ہو گئے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.
مگر مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ٹانگ تھی وہاں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے مجھے اپنی ٹانگ دکھائی، تو واقعی ان کی ٹانگ پر ناخنوں کے نشانات تھے، جو کہ چونکہ بھر چکے تھے مگر وہ نشانات وہاں پر موجود تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ آج بھی ان نشانوں کے اندر جب جلن شروع ہوتی ہے تو میری چیخیں نکلتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس چڑیل کے ناخن جبھی بھی میری ٹانگ کے اندر موجود ہے۔ میں آج بھی سب سے یہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی غلط کام میں نہ جائیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور رزق حلال کمائیں۔ یہ کہانی ہمارے مقصود نے شیئر کی ہے، اور ایک سبق آموز کہانی ہم سب کے لیے، اور خوفناک ہونے کے ساتھ اس میں سبق بھی موجود ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنی آخری کہانی کی طرف۔ آخری کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اسٹوریز کو لائک کریں اور شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں نہ بھولیں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ اور امید ہے کہ آپ کو ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو کچھ ان میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سبق ملا ہے تو پلیز آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کہانیوں سے کیا سیکھا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور آپ سنیں یہ کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ کھلونے بیچا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے شہر کے اندر ایک نیا شاپنگ مال بن رہا تھا، اور وہاں پر جو شاپس تھیں کچھ تھوڑے کم ریٹ پہ وہ دستیاب تھی، تو میں نے بھی وہاں پر ایک شاپ جو تھی خرید لی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عید کا تہوار قریب آیا تو کافی رش ہو گیا۔ عام دنوں میں وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، مگر ابھی چونکہ عید آ رہی تھی تو اس وجہ سے کافی رش تھا وہاں پر۔ لوگ بہت تعداد میں آتے تھے، کپڑے کھلونے لے کر بچوں کو دیتے تھے، اور ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ ہماری کافی خریداری ہم سے جاری ہے اور ہم کافی پیسہ کما رہے تھے۔ ایک روز اسی طرح سے بہت زیادہ رش تھا اور رات ہو چکی تھی، تقریباً 10 بج چکے تھے، مگر باقی لوگ شاپس بند کر کے جا چکے تھے، اور کچھ جو رہ گئے تھے وہ باری باری شاپس بند کرے تھے، مگر میرا دل میں لالچ تھا کہ میں کچھ مزید پیسے کما لوں، اس لیے میں نے ابھی شاپ کی طرف بند کرنے کی تو میرا دھیان نہیں جا رہا تھا۔ کسٹمرز آ رہے تھے اور وہ خرید رہے تھے کھلونے اور مختلف چیزیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ جب سارے کسٹمرز چلے گئے تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اب شاپ بند کر دیتا ہوں، تو ایک خاتون میرے شاپ میں انٹر ہوئی جنہوں نے کہ لال رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور لال ہی اوپر انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ آئی میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ ٹوائز جو ہیں وہ خریدنے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے دیکھیں جو آپ کو پسند آتا ہے آپ وہ خرید لیں۔ اس نے ٹوائز خریدے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ اس ٹائم پہ یہ آئی ہے جبکہ میں بند کرنے والا شاپ پر، اتنی رات کو اتنی خوبصورت عورت، اور اس نے کپڑے بھی بہت زیادہ چمکیلے بڑکیلے پہنے ہوئے تھے، تو مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ اس ٹائم پہ کوئی خاتون اس طرح کے کپڑوں میں کیسے باہر آ سکتی ہے، اور کیسے اس کا ضمیر گوارا کرے کہ وہ یہاں پر کھڑی ہے، اتنا وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بھی غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے میری نظر سامنے لگے بڑے سے آئینے پہ پڑی، جس میں کہ وہ تمام ٹوائز وغیرہ ادھر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر وہ خاتون جو تھی ان کا عکس اس میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی آئینے کے۔ کہتے کہ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ میں ایک دم سے گھبرا گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اب اس کو کس طرح سے کہوں کہ یہاں سے چلی جائے، کہ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگی کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ پھر میں نے آیت الکرسی اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دی، تو تھوڑی دیر بعد وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں اس قدر مجھے بخار ہو گیا اور میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، میں کئی دن تک دوبارہ شاپ پہ نہیں جا سکا۔ پھر میں نے وہ شاپ وہاں سے چھوڑ ہی دی۔ میں نے اس مال سے باہر آ کے میں نے ایک شاپ خریدی اور وہاں پر اپنا کام شروع کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو باقی جو وہاں پر میری شاپس کے ساتھ جو اس مال کے اندر شاپس تھیں، ان لوگوں نے بھی باری باری وہی ایکسپیرینس ان کے ساتھ بھی ہوا،
انہوں نے بھی ایک خاتون کو لال لباس میں دیکھا جو ان کی شاپس پہ آتی تھی اور اسی طرح سے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی اور ان سے عجیب عجیب طرح کے وہ تقاضے کرتی تھی اور اس کے بعد ان کو تنگ کرتی تھی اور کبھی کبھی ان کو ڈراتی بھی تھی. تو وہ لوگ بھی باری باری ان لوگوں نے اپنی مال کے اندر جو شاپس تھیں وہ چھوڑ کے وہ لوگ بھی مال سے باہر آ کے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ مال جو تھا وہ بالکل انہی حرکات کی وجہ سے کہ وہاں پہ جنات کی جو اس طرح کی غیر مرئی مخلوقات کی جو داخلہ تھا اور وہاں پر اس طرح کی حرکات بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں ان کی، تو اس وجہ سے لوگ وہاں پر جاتے ہوئے ڈرتے تھے. تو کچھ عرصے بعد وہ مال بالکل بند کر دیا گیا تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ غیر مرئی مخلوقات بہت زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع ہو گئی تھی. امید ہے کہ اسٹوری آپ کو پسند آئے گی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.